नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 6 के 5वें सबक पर थे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 3 के 5वें सबक पर आ जाएं। इस सबक को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम यहाँ से अपनी इस वीडियो का आगाज करेंगे। महदीयुन, महदी कहता है आइना युमकिनुनी शिराउ हाजिहिल कुतुबी। अब यहाँ पे देखें युमकिनु आ गया। ये कौन सा फेल है? अमकना युमकिनु, और इसका ताल्लुक किस बाब से है? चौथे बाब से। तो यहाँ पर युमकिनु फेल है, नून नूनुल विकाया है और या मुतकल्लिम ये इसका मफूलुन बिही है। तो फिर इसका फ़ाइल कहाँ है? जी हाँ, ये शिराउ इसका फ़ाइल है, वह हुआ मुदाफ, और हाज़िही इसका मुदाफ इलैहि है, और अल कुतुबी ये हाज़िही का बदल है। ये फेल है इश्तरा यश्तरी, और शिराउ ये इसका मज़दर है, यानी कि ख़रीदना। इस जुमले के मानी होंगे इन किताबों को ख़रीदना मेरे लिए कहाँ से मुमकिन है? देखें, अगर हम इस शिराउ को मज़दर अल मुअव्वल में बदल दें तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अन अश्तरिया। याद है ना, ये कौन सा फेल है? इश्तरा यश्तरी। चलिए इसके 5 इन योर पॉकेट बनाएं। यश्तरी, तश्तरी, तश्तरी, अश्तरी, नश्तरी। तो ये अश्तरी मंसूब होकर अश्तरिया बन जाएगा। तो शिराउ को मज़दर अल मुअव्वल में बदलने पर ये जुमला कुछ यूं हो जाएगा, आइना युमकिनुनी अन अश्तरिया हाज़िहिल कुतुबा। मेरे लिए कहाँ से मुमकिन है कि मैं इन किताबों को ख़रीदूं? अब देखें, इस जुमले की सूरत में हाज़िही अश्तरिया का मफूलुन बिही होगा। तो चूंकि ये मबनी है इसलिए इसके आराब कभी तब्दील नहीं होते, लेकिन हमें पता है कि इस सूरत में ये मंसूब है और फिर इस सूरत में इसका बदल भी मंसूब हो जाएगा। इसलिए इस जुमले की सूरत में हम इसे अल कुतुबा कहेंगे, क्योंकि बदल का जो मुबदल मिन्हू होता है, यानी कि जिस चीज़ का वो बदल होता है उसके जो आराब होंगे ना, बदल के भी वही आराब होंगे। तो अब अगर हाज़िही मजरूर होगा तो अल कुतुब भी मजरूर हो जाएगा, और अगर हाज़िही जुमले में मंसूब होगा तो अल कुतुब भी मंसूब हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था उरीदू अन अशरबा शाया। तो अब यहाँ पर जो अन अशरबा है ये उरीदू का मफूलुन बिही है, और अशाया ये अशरबा का मफूलुन बिही है। चलिए अब इस मज़दर अल मुअव्वल अन अशरबा को सादा मज़दर में तब्दील करें तो ये बन जाएगा उरीदू शुर्ब शाई, क्योंकि अब यहाँ पर शुर्बा मफूलुन बिही होने के साथ साथ मुदाफ भी है, और अशाई इसका मुदाफ इलैहि है। चलिए अब इस शुर्बा को वापस मज़दर अल मुअव्वल में तब्दील कर देते हैं तो ये हो जाएगा उरीदू अन अशरब शाया। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जुमला है आइना युमकिनूनी शिराउ हाज़िहिल कुतुबी। लेकिन जब हम शिराउ को मज़दर अल मुअव्वल में बदल देंगे तो ये बन जाएगा आइना युमकिनुनी अन अश्तरिया हाज़िहिल कुतुबा। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो परेशान ना हो, हम इसकी बार बार इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये सब आपके जहन में पका पका बैठ जाएगा। चलिए अब आगे है अल मुदीरु हाज़िहिल कुतुबु ला तुबाउ।
اب یہاں پہ دیکھیں حاضی کیا ہے، مبتدا ہے، تو اس حاضی کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم الاشارتی مبنی علی کسرہ فی محل رفع مبتدا، اور یہ الکتب کیا ہے؟ کتابن کی جمع ہے، اور الکتب کیا ہے؟ یہ اس کا بدل ہے۔ تو یہ لا کیا ہے؟ حرف نفی ہے، اور تباؤ یہ فعل ہے باع یبیع، اور تباؤ جو ہے نا اس کے مضارع کا مجہول ہے۔ تبیع کا مجہول کیا ہے؟ تباؤ۔ تو لا تباؤ کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ ہم اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے لا تباؤ الجملۃ الفعلیۃ فی محل رفع خبر۔ لا تباؤ کے معنی ہوں گے نہیں بکتی، سیل نہیں کی جاتی، ناٹ فار سیل۔ اور خالی اس تباؤ کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع للمجہول مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرۃ۔ اور پھر اس تباؤ کا نائب فاعل کا ہے، ہم کہیں گے نائب فاعل مستتر وتقدیرہ ہیا یدل علی الکتب۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، تباؤ جو ہے نا یہ مؤنث واحد کے لیے آتا ہے، اور کتب جمع ہے، تو یہ اس کے لیے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کل جمع مؤنث۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں غیر عاقل کی جمع کے لیے مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کے لیے میری یہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ تو حاذہ الکتب لا تباع، اس کے معنی ہوں گے یہ کتابیں بیچی نہیں جاتی۔ اب آگے ہے یمکنک الحصول علیہا مجانا۔ اب یہاں پر یمکنو کیا ہے؟ فعل ہے، اور کا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الحصول یہ فعل ہے حصل یحصل، اور حصول پھر کیا ہے؟ یہ اس کا مصدر ہے۔ یاد رہے کہ اس فعل کے بعد ہمیشہ حرف جر الا آتا ہے، اور پھر حصول اس کا مصدر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سجود، خروج، نزول۔ اسی طرح حصول بھی جو ہے نا یہ اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے حاصل کرنا۔ حصول لفظ اردو میں بھی موجود ہے۔ تو الحصول اس یمکنو کا فاعل ہے، اور پھر علیہا جار مجرور ہے، اور یہ ہا کس کی طرف جاتی ہے؟ کتب کی طرف۔ ٹھیک ہے، کتب کی بات ہو رہی ہے، کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور مجانن کے معنی کیا ہیں؟ مفت میں، فری میں۔ دیکھیں اب یہ جو جملہ ہے نا اس میں دو اہم پوائنٹ ہیں سیکھنے کے لیے، جن کو ہم نوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ تو وہی ہے کہ اگر اس الحصول کو ہم مصدر المؤول میں بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا ان تحصل۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ جس سے مخاطب ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، فعل ہے یمکنک، یعنی کہ ہم یہاں پر اپنے سامنے موجود کسی شخص سے مخاطب ہیں، اسی لیے تو یہ کا آیا ہے۔ اسی لیے مصدر المؤول میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اسے ان تحصل میں تبدیل کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ علیہا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یمکنک ان تحصل علیہا مجانا۔ چلیے اب اسے واپس مصدر میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا یمکنک الحصول علیہا مجانا۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ کہ اگر ہم اس الحصول کو مصدر المؤول میں تبدیل کریں تو یہ بن جائے گا ان تحصل، اور پھر اگر واپس اسے ہم سادہ مصدر میں تبدیل کریں تو یہ بن جائے گا الحصول۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ایک پوائنٹ۔ چلیے اب مجھے بتائیں کہ یہ مجانن کیا ہے، جملے میں اس کا گرامر کیا ہے، یہ کس چیز کے طور پر آیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ مفعول مطلق ہے تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ مفعول مطلق جملے میں موجود فعل کا ہی مصدر ہوتا ہے، لیکن یہ تو مجانن ہے،
یہ فعل تو جملے میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اسے مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جملہ دراصل یوں تھا: یمکنک ان تحصل علیہا حصولا مجانا۔ اس صورت میں تحصلہ فعل ہوتا ہے اور اس کا مصدر حصولاً مفعول مطلق ہوتا ہے، جبکہ اس صورت میں مجاناً حصولاً کی نعت ہوگی۔ لیکن جب کسی جملے میں مفعول مطلق کو حذف کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی نعت ہی مفعول مطلق کہلاتی ہے۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ مجاناً منصوب ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا فہمت الدرس جیداً، تو یہاں پر یہ جیداً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ لیکن اگر میں کہوں فہمت الدرس فہماً جیداً، تو اس صورت میں فہماً مفعول مطلق ہوگا، جبکہ جیداً اس کی نعت ہوگا۔ لیکن جب ہم اصل مفعول مطلق کو حذف کر دیں گے تو پھر یہ جیداً مفعول مطلق کہلائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے پیچھے کی سائنس ہے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ بک 2 میں جب ایسا کوئی لفظ آتا تھا تو میں صرف آپ سے یہ کہتی تھی کہ یہ مفعول مطلق ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب ہم بک 3 میں آ گئے ہیں، اس لیے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جملے میں یہ مجاناً دراصل کیا ہے۔ اگر کل کو کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہو جائے اور آپ سے یہ پوچھے کہ اس جملے میں یہ مجاناً منصوب کیوں ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر اصل مصدر حصولاً تھا اور مجاناً اس کی نعت تھی، اور پھر کیا ہوا؟ حصولاً حذف ہو گیا اور مجاناً نے مفعول مطلق کی جگہ لے لی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ فعل یمکنو کے بعد اس کا فاعل اکثر اوقات مصدر المؤول کی صورت میں آتا ہے، اور پھر اس مصدر المؤول کو نارمل مصدر میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی ان دونوں کو ایک دوسرے میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں، اسی لیے ہم یہ سب کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جملہ کچھ یوں تھا: یمکنک ان تحصل علیہا حصولاً مجانا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر مصدر المؤول کو سادہ مصدر میں تبدیل کر دیا گیا اور اصل مفعول مطلق حصولاً کو حذف کر دیا گیا۔ تو پھر یہ جملہ کچھ یوں بن گیا: یمکنک الحصول علیہا مجانا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہارے لیے انہیں مفت میں حاصل کرنا ممکن ہے۔ من مرکزی، مرکز سے، سینٹر یا ادارے سے، شؤون الدعوتی، شؤون کیا ہے؟ یہ شأن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوں گے افیئرز، معاملات۔ مرکز کے معنی ہوں گے سینٹر یا ادارہ، اور شؤون کے معنی ہوں گے افیئرز، معاملات۔ اور الدعوہ، اس کے معنی دعویٰ ہی ہوں گے، یعنی کہ دعوت دینا، انویٹیشن۔ تو یہاں پر من کیا ہے؟ حرف جر ہے، مرکزی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور شؤونی اس کا مضاف الیہ ہے وہو مضاف، اور الدعوتی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ دعوت کے معاملات کے مرکز سے آپ کے لیے انہیں مفت میں حاصل کرنا ممکن ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ یدخل ساق ویصب لہم القہوۃ۔ اب دیکھیں ساقن کیا ہے؟ یہ فعل ہے سقا یسقی، اور اس کا اسم فاعل ہوگا ساقن، سقا یسقی وہو ساقن۔ تو دیکھیں یہ ساکن کیا ہے؟ منقوص ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے آخر کی یا جو ہے نا وہ حذف ہوئی ہے، اور اس کی نشانی ایک کسرہ کی صورت میں یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ ساکن کیا ہے؟ یہ اس وقت مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یدخل فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے۔ اور اس ساکن کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ۔
یعنی کہ پلانے والا، وہ بندہ جو چائے لے کر آتا ہے نا، چائے پلاتا ہے، چائے پلانے والا۔ اور یسبو کیا ہے؟ یہ فعل ہے سبا یسبو، یعنی کہ انڈیلنا، پور کرنا۔ اب یہ اللہما کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے ان دونوں کے لیے، یعنی کہ پلانے والا داخل ہوتا ہے۔ ہم اسے اردو میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چائے پلانے والا داخل ہوتا ہے، وَيَصُبُّ لَهُمَ الْقَهْوَةَ، اور ان دونوں کے لیے قہوہ انڈیلتا ہے، ڈالتا ہے۔ مہدی ادعوک لزیارت مہدنا۔ اب یہاں پہ ادعو کیا ہے؟ فعل ہے، اور کا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس ادعو میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ پھر لی حرف جر ہے، زیارتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور مہدی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو ہمارے ادارے کے دورے کی دعوت دیتا ہوں یا وزٹ کی دعوت دیتا ہوں۔ ہاذہ بطاقتی، اب یہ بطاقتی کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں بی الگ نہیں ہے، یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، بطاقتن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں وزٹنگ کارڈ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے آگے یا متکلم آ گیا تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے۔ وفیہا عنوانی، اب یہاں پہ دیکھیں فیہا کیا ہے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور عنوانی، اس میں جو عنوانو ہے وہ اس کا مبتدا ہے، وہ مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور اس عنوان کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مبتدا مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی ما قبل یا المتکلم۔ پھر یہ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور عنوانو یہ معطوف علی اس پہلے والے عنوانو کے ہے، وہ مضاف، اور المہدی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور اس میں میرا پتہ بھی ہے اور ادارے کا بھی۔ المدیر، اب پرنسپل جواب دیتا ہے، انا مدعو لحضور مؤتمر فی پاکستان بعد اشہر۔ اب دیکھیں مدعون کیا ہے؟ یہ دعا یدعو کا اسم مفعول ہے، یعنی کہ مجھے مدعو کیا گیا ہے۔ لحضوری، اس کے کیا معنی ہیں؟ شرکت کرنے کے لیے، اٹینڈ کرنے کے لیے۔ مؤتمرن یعنی کہ کانفرنس، فی پاکستان پاکستان میں، بعد اشہرن کچھ مہینوں کے بعد۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے کہ کچھ مہینوں کے بعد مجھے پاکستان میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، یعنی دعوت دی گئی ہے۔ سأنتہز ہذہ الفرصۃ، اب اس انتہزو کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے انتہز ینتہز، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو ٹیک، ٹو سیز، حاصل کر لینا، فائدہ اٹھانا، پا لینا۔ اس کے معنی اور اغتنما جو ہم نے فعل پڑھا ہے نا، ان دونوں کے معنی بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹو ٹیک، ٹو سیز۔ اور فرصتہ کے معنی کیا ہیں؟ فرصت، موقع۔ تو سأنتہز ہذہ الفرصۃ، یعنی کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ وأزور معہدکم، اور آپ کے ادارے کا دورہ کروں گا، وزٹ کروں گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ الساقی، پھر وہی جو چائے پلانے والا ہے نا، چائے والا، وہ کہتا ہے اصب لک مزیدا من القہوۃ یا شیخ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ مزیدن کیا ہے؟ زیادہ، یزیدو کا اسم مفعول ہے، لیکن یہاں پر یہ مفعول بھی کے طور پر آیا ہے۔ الصب کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ فاعل ہے، اور مزیدن یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ اے شیخ، اے جناب، کیا میں آپ کے لیے مزید قہوہ ڈالوں، انڈیلوں؟ مہدی، لا و شکرن، نہیں شکریہ۔ استأذنک الآن یا فضیلت الشیخ،
اب اس استأذن کو دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے استأذن یستأذن، اور کون سا باب ہے؟ 10واں باب ہے۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ازینا، روٹ ورڈ ہے ازینا۔ اس کو جب ہم 10ویں باب میں لے جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے استأذن یستأذن، اور الانا کے معنی ہے ابھی، یعنی کہ میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یا فضیلت الشیخی، اے معزز شیخ، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے۔ المدیر الی اللقاء، آپ کو یاد ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا اسے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جلد ملیں گے، سی یو سون۔ چلیے اب آگے ہے صحبت کا، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی کہ تمہاری صحبت رہے، تمہارے ساتھ رہے۔ السلامت، سلامتی، فی الحل، یہاں پر بھی، یا جب تم سفر میں نہیں ہو۔ حلے کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان رہائش کر رہا ہوتا ہے، رکا ہوا ہوتا ہے۔ والترحالی، اور سفر میں، یعنی کہ جب تم سفر میں نہ ہو تب بھی، اور جب تم سفر میں ہو تب بھی سلامتی تمہارے ساتھ رہے۔ دیکھیں عربی زبان میں کتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ بھی انہیں یاد کر لیں اور مناسب موقعوں پر استعمال بھی کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے اب اس کی تمارین پر چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جوابات دیجئے۔ پہلا سوال ہے من الزائر، یعنی کہ وزٹر کون تھا، ملاقاتی کون تھا؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ہوا محاضر فی معہد اللغۃ العربیۃ بلاہور، یعنی کہ وہ لاہور کے عربی زبان کے ادارے کا لیکچرار تھا۔ مسمہ، اس کا نام کیا تھا؟ اسمہ مہدی بن عبد الہادی، اس کا نام مہدی بن عبد الہادی تھا۔ چلیے اب آگے ہے لما زار المعہد، یعنی کہ اس نے ادارے کا دورہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ زار المعہد لیطلع علی مناہجہ وکتبہ، یعنی کہ اس نے ادارے کا دورہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اس کے نصاب اور اس کی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، مطلع ہو۔ چلیے اب اگلا سوال ہے اتباع کتب المعہد، یعنی کہ کیا ادارے کی کتابیں بکتی ہیں، بیچی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ لا تباع کتب المعہد، یعنی کہ ادارے کی کتابیں نہیں بیچی جاتی۔ چلیے اب آگے ہے من این یمکن الحصول علیہا، یعنی کہ انہیں حاصل کرنا کہاں سے ممکن تھا؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ یمکن الحصول علیہا مجانا من مرکز الشؤون الدعوتی، یعنی دعوت کے معاملات کے مرکز سے انہیں مفت میں حاصل کرنا ممکن تھا، فری میں حاصل کرنا ممکن تھا۔ تو یہ سوال مکمل ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، یہ دوسرا سوال ہے نا، اسے میں آپ کو سبق کو شروع کرنے سے پہلے کرا چکی ہوں، اس لیے چلیے اس سے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے عین الافعال الجوفا فی الامثلۃ الآتیۃ۔ چلیے پہلے اس الجوفا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا احمرو کی جمع ہوتی ہے حمرن، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ مذکر۔ اسی طرح اجوف کی جمع ہوتی ہے جوفن، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ مذکر۔ تو اس کا مؤنث واحد ہوگا جوفاء، جیسے احمرو کا مؤنث واحد ہوتا ہے حمراء،
اسی طرح اجوف کا مؤنث واحد ہوتا ہے جوفاء، اور اکثر اوقات علماء اسی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر اوقات آپ کو یہ سوال اس طرح ملے گا، تو جوف لکھا ہو یہ بھی صحیح ہوگا، اور الجوفاء لکھا ہو تو وہ بھی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان جملوں میں اجوف افعال کی نشاندہی کرنی ہے. تو پہلا جملہ ہے بکم بیعت سیارتک یا زبیر. اب اس بیعت کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فعل ہے باع یا بیعو، اور باع سے مجہول ہوگا بیع، جیسے قالا سے قیلا، تو باع سے مجہول ہوگا بیع. آگے پھر ہم تاء تانیثی لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے بیعت. اور جب مجہول ہوتا ہے تو پھر ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ نائب فاعل کو. تو اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ سیارتو. یہ اس کا نائب فاعل ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اے زبیر، تمہاری گاڑی کتنے میں فروخت ہوئی؟ تو زبیر کیا جواب دیتا ہے؟ بیعت ب10,000 ریال، یعنی کہ وہ 10,000 ریال میں فروخت ہوئی. تو اب اس بیعت کو دیکھیں، اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، ہم کہیں گے نائب فاعل مستتر و تقدیرہ ہیا. اور یہ ہیا کس کی طرف جاتی ہے؟ سیارہ کی طرف. ہم کہیں گے یدل علی سیارہ. تو اس جملے میں اجوف کون کون سا ہے؟ یہ بیعت اور یہ بیعت، دونوں کو ہائی لائٹ کر دیں. چلیے اب اگلا جملہ ہے ہنا تباع الصحف والمجلات. تو اب یہاں پر تباع کیا ہے؟ اجوف ہے. کون سا فعل ہے؟ باع یبیع. یبیع سے ہوتا ہے تبیع، اور تبیع سے مجہول ہوتا ہے تباع. اور پھر اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ الصحف. پھر وہ حرف عطف ہے، اور المجلات معطوف علی الصحف ہے، یعنی کہ یہاں اخبار اور رسالے فروخت کیے جاتے ہیں. تو اب اس جملے میں اجوف کون سا ہے؟ تباع. اسے ہائی لائٹ کر دیں. صحف اخبار کو کہتے ہیں، اور المجلات میگزین یا رسالے کو کہتے ہیں. جز نمبر 3 ہے یقال ان هذه الارض ستباع بالمزاد. اب یقالو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فعل ہے قال یقولو. یقولو کا مجہول ہوگا یقالو. اور اسی طرح ستباع کو دیکھیں، یہ سا کیا ہے؟ یہ حرف و استقبال ہے، اور تباع باع یبیع سے تبیع ہوتا ہے، اور تبیع کا مجہول ہوگا تباع. پھر بھی حرف جر ہے، اور المزادی اسم مجرور ہے، اور مزاد نیلامی کو کہتے ہیں، آکشن. یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ زمین نیلامی کے ذریعے فروخت کی جائے گی. تو یہاں پر ہم نے کسے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ یقالو کو اور تباع کو. ان دونوں کو ہائی لائٹ کر دیں، دونوں اجوف ہیں. چلیے اب چوتھا جز ہے ایقال التمر ام یوزن. یہ یقالو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اجوف ہے. فعل ہے کالا یکیلو، یعنی کہ ناپنا، میئر کرنا، اور یکیلو کا مجہول ہوگا یقالو. اور پھر اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ التمر. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھجور. ام یا یوزنو وزن کی جاتی ہیں. یہ فعل ہے وزنا یزنو، اس سے پھر مجہول ہوگا یوزنو، یعنی کہ کھجور کو ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے. اس کو اس کے حجم کے حساب سے یا تعداد کے حساب سے دیا جاتا ہے، یا پھر وزن کیا جاتا ہے. یہ سوال کیا جا رہا ہے نا کہ کھجور کو کس حساب سے دیا جاتا ہے. چلیے اب آگے ہے وفی تنزیلی، یعنی کہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. چلیے اب اس اذا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟
دیکھیں اس اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، when، اور یہ اذا کیا ہے؟ یہ ایک اسم و شرط ہے، یعنی یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ شرط کے لیے آتا ہے۔ اسے ہم تفصیل سے سبق نمبر 14 اور 15 میں سیکھیں گے۔ یہ دونوں اسباق جو ہے نا بک 3 کے خوبصورت ترین اسباق میں سے ہیں، کیونکہ ہم جو کچھ ان اسباق میں سیکھیں گے ان کی وجہ سے قرآن پاک کا علم ہمارے لیے مزید واضح اور زود فہم ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ ہمیں حیران کر دے گا۔ دیکھیں نا، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پاک کی خوبصورتی کے اس پہلو سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پاک کی زبان کو نہیں سیکھتے، اس لیے وہ قرآن پاک کی اس خوبصورتی، سحر اور لذت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن محض ترجمہ پڑھ کر ہم اس کی جادوئی خوبصورتی، شان و شوکت اور شدت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اس میں موجود اصل پیغام کی طاقت کو نہیں پا سکتے۔ تو جب ہم سبق نمبر 14 اور 15 کو پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں اسباق کس قدر اہم اور خوبصورت ہیں، اور ان میں کتنا زیادہ علم کا خزانہ ہمارا منتظر ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گی کہ اذا جب آتا ہے تو اس سے ایک شرط کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب اذا کے بعد فعل ماضی آتا ہے تو اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جائے گا، یعنی اذا کے آنے کے بعد فعل ماضی کا ترجمہ ہم ماضی میں نہیں کریں گے بلکہ حال یا مستقبل میں کریں گے۔ تو یہاں لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں۔ ان کے مذہب میں رکوع نہیں تھا نا، تو وہ جب مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر انہیں کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اسی طرح سے ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں نا، جاء کے معنی کیا ہونے چاہیے تھے؟ آ گئی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آ جائے۔ وہ کیوں؟ اس اذا کی وجہ سے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ اذا کے بعد جب فعل ماضی آ جائے تو اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی اس آیت کو بھی ہم جلد ہی انالائز کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو یہ تفسدو کیا ہے اور مصلحون کیا ہے؟ ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم اسے ضرور پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے صرف یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو پھر ہم اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب اس چوتھے سوال کو دیکھیں، اسے بھی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ چلیے 5ویں کو بھی ہم نے کر لیا، 6 کو بھی کر لیا، 7ویں کو بھی۔ یہ سارے سوالات اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کرا چکی ہوں، اس لیے آپ ایسا کریں کہ سیدھا 15ویں سوال پر آ جائیں۔ سوال نمبر 14 تک ہم نے کر لیا تھا، تو یہ آ گیا سوال نمبر 15۔ سوال نمبر 15 ہے استخرج من الدرس اسماء الفاعلین والمفعولین، یعنی کہ سبق میں سے فاعل اور مفعول اسماء کو نکالیں۔ وَاذْكُرْ أَصْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کی اصلی حالت کا بھی ذکر کریں۔ وَالْفِعْلُ الَّذِي اشْتَقَّ مِنْهُ، یعنی کہ فعل کا بھی ذکر کریں جس میں سے اسے نکالا گیا ہے یا بنایا گیا ہے۔ وَنَوْعَ هَذَا الْفِعْلِ
علی النحو التالی، اور اس فعل کی قسم کا بھی درج ذیل گرامر پر ذکر کریں، یعنی کہ بیان کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک ٹیبل بنانی ہے۔ تو اس ٹیبل میں سب سے پہلے کالم پر ہم نے لکھنا ہے اسم الفاعل، دوسرے کالم پر ہم نے لکھنا ہے اسم المفعول، پھر ہم نے لکھنا ہے الفعل الذی اشتق منہ، یعنی کہ جس فعل سے اسے بنایا گیا ہے اسے لکھنا ہے، اور پھر لکھنا ہے نوع الفعلی، یعنی کہ فعل کی قسم، اس کا تعلق فعل کی کس قسم سے ہے، اجوف ہے، مثال ہے، مضاف ہے، محموز ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کو بھی لکھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سبق کو پڑھتے ہوئے سارے فاعل اور مفعول اسماء کی بھی نشاندہی کی تھی، اور فعل کی کس قسم سے ان کا تعلق ہے اس کا بھی ذکر کیا تھا، ان کے اوریجنل فعل کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ سوال ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو پہلا ہم نے لفظ پڑھا تھا زائرن، یہ کیا تھا، اسم فاعل۔ یہ فعل کون سا تھا، زارا یزورو، اور یہ فعل کی کون سی قسم ہے، یہ اجوف واوی ہے، ادھر ہم لکھیں گے الاجوف الواوی۔ پھر دوسرا لفظ تھا الناطقین، یہ کیا ہے، یہ اس کے اسم فاعل کی جمع کی مجرور اور منصوب حالت ہے۔ یہ فعل کون سا ہے، فعل ہے نطقا ینطقو، اور پھر اس سے اسم فاعل ہوگا ناطقن، ناطقن کی جمع ہوگی ناطقون، اور اس کی منصوب اور مجرور فارم ہوگی الناطقین۔ اور یہ فعل کی کون سی قسم ہے، الصحیح یا السالم، ہم ایسے افعال کو ان دونوں ناموں سے پکار سکتے ہیں، الصحیح یا السالم۔ چلیے اب آگے ہے الہادی، یہ کیا ہے، اسم فاعل ہے، چلیے اس کا ال ہٹائیں، یہ ہو جائے گا ہادن۔ یہ فعل کون سا ہے، ہدا یہدی، اور اس کا اسم فاعل ہوگا ہادن، جو کہ منقوص ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں جب ہم ال لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا الہادی۔ اور یہ فعل کی کون سی قسم ہے، الناقص الیائی، ٹھیک ہے، ناقص یائی ہے یہ کیا ہے، اسم فاعل ہے، چلیے اس میں ال لگائیں، الساقی، ٹھیک ہے، یا کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ فعل کون سا ہے، سقا یسقی، یعنی کہ اس نے پلایا، اور ساقن کے معنی کیا ہوں گے، پلانے والا، اور اس کا تعلق فعل کے کس باب سے ہے، یہ ناقص الیائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں دیکھیں نا یا آ گیا ہے تو ناقص الیائی ہے۔ تو اب اگلا لفظ تھا مہدیون، یہ کیا ہے، اسم مفعول ہے، فعل کون سا ہے، ہدا یہدی، اور اس کا مجہول کیا ہوگا، ہدیہ۔ یہاں پر انہوں نے اس کا مجہول لکھا ہوا ہے ہدیہ۔ دیکھیں جب یہ آپ سے پوچھیں گے نا اسم مفعول، تو اس وقت یہ فعل کی مجہول فارم کو مینشن کرتے ہیں، اسی لیے یہاں پر ہدیہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فعل کی کون سی قسم ہے، ناقص الیائی، ٹھیک ہے، یہ ناقص الیائی ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا مدعون، یہ کیا ہے، اسم مفعول ہے، فعل کون سا ہے، دعا یدعو، اور اس کا مجہول ہوگا دعیا، فعیلا کے وزن پر۔ فعل کی کون سی قسم ہے، الناقص الواوی۔ سوال نمبر 16 ہے عین الاسماء الفاعلین والمفعولین فی الجمل الآتیتی، یعنی کہ دیے گئے جملوں میں فاعل اور مفعول اسماء کی نشاندہی کریں، وَاذْكُرْ أَصْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ان میں سے ہر ایک کی اصلی حالت کا بھی ذکر کریں، وَالْفِعْلَ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ، اور اس فعل کی جس میں سے اسے نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وَنَوْعَ هَذَا الْفِعْلِ، اور اس فعل کی قسم کا بھی، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب ایک ٹیبل بنانی ہے جس میں ہم نے 5 کالمز بنانے ہیں۔ پہلے کالم پر ہم نے لکھنا ہے اسم فاعل، دوسرے پر اسم مفعول، تیسرے پر ہم نے لکھنا ہے اصلہ،
ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نا کہ اس کے اصل کا بھی ذکر کریں، اس لیے ہم نے لکھنا ہے اصلہ۔ پھر اگلے پر ہم نے لکھنا ہے الفعل الذی اشتق منہ، یعنی جس فعل سے اسے نکالا گیا ہے اس کو لکھنا ہے۔ اور پھر آخری کالم میں ہم نے لکھنا ہے نوع الفعل۔ تو پہلا جز ہے ابی قادن، تو یہ ابی قادن کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، ابو۔ اس ابی میں جو ابو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور قادن یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس کے مبتدا ابو کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ابو مبتدا مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی ما قبل یا المتکلم فہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ اور پھر قادن کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے قادن خبر مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ۔ دیکھیں، اس وقت آپ کے لیے یہ سب کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سب کہہ دیں گے تو ایک تو آپ اسے بہت انجوائے کریں گے اور دوسرا اس طرح آپ کا علم پختہ ہوتا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آگے جا کے آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یعنی میرا ابو ایک قاضی ہے، جج ہے۔ تو اب ہم نے پہلے کالم میں اسم فاعل کے نیچے قادن لکھنا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اسم فاعل ہے۔ اصلہ، دراصل یہ قادن کیا ہے؟ قادیون۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی آخر کی یا کو حذف کر کے ایک کسرہ اس سے پہلے والی اس کسرہ کے نیچے لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے قادن۔ چلیے اب اس کے آگے ال لگا دیں، القادی، یا کھل کر واپس سامنے آ جائے گی۔ اور اس خانے میں ہم نے اس کے فعل کو لکھنا ہے۔ یہ فعل ہے قدا یقدی۔ نوع الفعل، فعل کی کون سی قسم ہے؟ الناقص الیائی۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے ما اجمل ھذا البیت المبنی بالحجر۔ اب یہ ما اجملہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل و تعجب ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اچھا، یہ جو فعل و تعجب ہوتا ہے نا، اس کی ایک ہی فارم ہوتی ہے، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے، سب کے لیے اس کی ایک ہی فارم ہوتی ہے، اور یہ افعالہ کے وزن پر ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے بک 2 میں کیا پڑھا تھا؟ ما اکثر النجوم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے ما اجمل ھذا البیت۔ تو اب یہ ما کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور اجملہ فعل ہے، اور پھر ھذا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور البیتا ھذا کا بدل ہے، اور پھر یہ المبنیہ کیا ہے؟ یہ البیتا کی نعت ہے، اور بالحجری جار مجرور، یعنی کہ پتھر سے بنا ہوا یہ گھر کتنا خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن ہم الٹی طرف سے شروع کریں گے۔ پتھر سے بنا ہوا یہ گھر کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس جملے میں کوئی اسم فاعل یا اسم مفعول ہے؟ جی ہاں، المبنیہ، یہ کیا ہے؟ اسم مفعول۔ تو اب ہم اسم مفعول کے نیچے لکھیں گے مبنیٌ، اصلہ مبنویٌ۔ دراصل یہ کیا ہے؟ مبنویٌ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اس واو کو بھی یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے نون پر کسر لگا دیتے ہیں، اور پھر دونوں یا کو اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں تشدید کے ذریعے، تو یہ مبنیٌ بن جاتا ہے۔ اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آسانی سے پڑھنے کے لیے۔ عربی زبان میں کچھ چینجز آسانی سے پڑھنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ویک وربز ہوتے ہیں نا، ان میں یہ چینجز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فعل کون سا تھا؟ بنا یبنی۔ تو دیکھیں نا، اسم مفعول ہے نا، اس لیے ہم اس کی مجہول فارم کا ذکر کریں گے۔ تو بنا کا مجہول کیا ہے؟ بنیا۔ اور یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟
الناقص الیائی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب اگلے جملے پر آ جاتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے الصائم انت۔ اب صائمن کو دیکھیں، فاعلن کے وزن پر ہے نا، یہ اسم فاعل ہے، یعنی کہ کیا تم روزے دار ہو؟ اب اس صائمن کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم اسم فاعل کے نیچے لکھیں گے صائمن، ٹھیک ہے؟ اور اصلہ کیا ہے؟ صاومن۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اجوف جو ہے اس کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے، اس لیے اس کے درمیان میں یہ حمزہ آ گئی ہے، فاعلن کے وزن پر صائمن۔ اور یہ حمزہ دراصل کیا ہے؟ یہ واو ہے، دراصل یہ صاومن ہے۔ تو یہ فعل اصل میں کیا تھا؟ ساما یسومو، اور فعل کی کون سی قسم سے اس کا تعلق ہے؟ الاجوف الواوی، اجوف واوی۔ اب چوتھا جز ہے احب اللحم المشوی والبید المقلی۔ اب یہ احب کیا ہے؟ فعل ہے احبا یحبو، اس کے 5 in your pocket بنائیں، یحبو تحبو تحبو احبو نحبو، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ اللحمہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور المشویہ اللحمہ کی نعت ہے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ شوا یشوی، اور مشویون اس کا اسم مفعول ہے، پھر وہ حرف عطف ہے، اور البیدہ معطوف علی اللحمہ ہے، اور المقلیہ البیدہ کی نعت ہے۔ تو احبو کے معنی ہے میں پسند کرتا ہوں، اللحم المشویہ بھنا ہوا گوشت، یعنی کہ میں پسند کرتا ہوں بھنا ہوا گوشت یا گرلڈ گوشت، والبید المقلیہ اور تلا ہوا انڈا، بید انڈے کو کہتے ہیں اور مقلیہ تلا ہوا۔ چلیے اب انہیں ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ تو اب ہم اسم مفعول کے کالم میں لکھیں گے مشویون، جو کہ دراصل کیا ہے؟ مشوویون۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کسر لگا دیتے ہیں، اور پھر دونوں یا کو اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں تشدید کے ذریعے، تو یہ بن جاتا ہے مشویون۔ اور یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ہے شوا یشوی، اور اس کا مجہول کیا ہوگا؟ شویہ، فویلا کے وزن پر۔ اور فعل کی یہ کون سی قسم ہے؟ الناقص الیائی، ناقص یائی ہے یہ۔ تو جملے میں دوسرا اسم مفعول کیا تھا؟ مقلیون، جو کہ دراصل کیا ہے؟ مقلویون۔ اس میں بھی ہم اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کسر لگا دیتے ہیں، اور پھر دونوں یا کو تشدید کے ذریعے اکٹھا کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے مقلیون۔ اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ آسانی سے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ فعل کون سا ہے؟ قلا یقلی، اور قلا کا مجہول کیا ہوگا؟ قولیہ، ٹھیک ہے؟ اسم مفعول کے لیے ہم کون سی فارم لکھتے ہیں؟ مجہول فارم۔ اور یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ الناقص الیائی، ناقص یائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5واں جز ہے الدال علی الخیر کفاعلہ۔ الدالو کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والا، نصیحت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، نشاندہی کرنے والا، ایڈوائز کرنے والا، علی الخیر بھلائی پر، نیکی کی، کفاعلہ جیسے کہ اسے کرنے والا ہو، یعنی کہ کسی کو نیکی کی نصیحت کرنے والا یا نیکی کے لیے رہنمائی کرنے والا، بھلائی پر ایڈوائز کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اسے کرنے والا، یعنی کہ کسی کو نیکی کی، بھلائی کی، خیر کی ایڈوائز کرنا، نصیحت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود وہ کام کیا ہو۔ تو اب یہاں پہ کون سے 2 الفاظ ہیں جنہیں ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ الدالو اور فاعل کو۔ تو اب اسم فاعل کے نیچے ہم لکھیں گے الدالو، دراصل یہ کیا ہے؟ داللن، فاعلن کے وزن پر داللن ہے۔ یہ فعل ہے دل یدلو،
اور دالن پھر کیا ہے؟ یہ اس کا اسم فاعل ہے، حاجن کی طرح۔ اس سے پہلے جب ہم ال لگا دیتے ہیں تو یہ الدالو بن جاتا ہے۔ اور یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ المضاعف۔ تو اب اگلا اسم فاعل تھا فاعلن، جو کہ دراصل کیا ہے؟ فاعلن ہی ہے۔ اور فعل کون سا ہے؟ فعلا۔ یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ الصحیح یا السالم۔ تو اب چھٹا جملہ ہے، قالت لی امی ملابسک مغسولۃ و مکویۃ۔ اب دیکھیں، قالت لی امی، یہ کون سا جملہ ہے؟ قالا سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ قالا فعل ہے، تا تاؤ تانیسی ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس امی میں جو امو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور لی کیا ہے؟ جار مجرور ہے۔ یعنی کہ مجھ سے میری امی نے کہا ملابسک مغسولۃ۔ اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو اب یہاں پر ملابسو کیا ہے؟ مبتدا ہے، وہ مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، اور مغسولۃ یہ اس کی خبر ہے۔ پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور مکویۃ معطوف علی مغسولۃ ہے۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ میری امی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے کپڑے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اس جملے میں اسم فاعل یا اسم مفعول ہیں؟ جی ہاں، مغسولۃ اور مکویۃ۔ چلیے انہیں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اسم مفعول کے نیچے لکھیں گے مغسولۃ، جو کہ دراصل کیا ہے؟ مغسولۃ ہی ہے۔ فعل کون سا ہے؟ غسل یغسلو، اور غسل کا مجہول کیا ہوگا؟ غسلا۔ یہاں پر ہم لکھیں گے غسلا، اور یہ فعل کی کون سی فارم ہے؟ الصحیح۔ پھر آگے دوسرا اسم مفعول تھا مکویۃ، جو کہ دراصل کیا تھا؟ مکویۃ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے کسر لگا دیتے ہیں، اور پھر دونوں یا کو اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں تشدید کے ذریعے، تو یہ بن جاتا ہے مکویۃ۔ اب دیکھیں نا، مک وو یا تن کو پڑھنا مشکل ہے نا، نسبتاً مکویۃ آسان ہے۔ اور یہ فعل کون سا ہے؟ کوا یکوی۔ کوا کا مجہول کیا ہوگا؟ کویا، ادھر ہم لکھیں گے کویا۔ اور یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ الناقص الیائی۔ تو یہ کوا جو ہے ناقص یائی ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ یہ لفیف بھی ہے۔ لفیف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی فعل کے روٹ ورڈ میں بیک وقت دو ویک لیٹر یعنی کہ دو حرف علت موجود ہوں تو اسے ہم لفیف کہتے ہیں۔ اور لفیف کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک لفیف مقرون اور دوسرا لفیف مفروق۔ لفیف مقرون اسے کہتے ہیں جس میں دونوں ویک لیٹر ساتھ ساتھ ہوں، یعنی کہ جڑے ہوئے ہوں، ان کے درمیان میں کوئی اور حرف نہ ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ لفیف مقرون۔ اور جس لفیف میں حرف علت دونوں الگ الگ ہوں، یعنی کہ ان کے درمیان میں کوئی اور حرف بھی موجود ہو، تو اسے ہم لفیف مفروق کہیں گے۔ تو اب اس کوا کو دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کا و یا، یعنی کہ واو اور یا دو ویک لیٹر اس میں موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے درمیان میں کوئی اور حرف موجود نہیں ہے۔ کا جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر ہے، اس لیے یہ لفیف کی کون سی مثال ہے؟ یہ لفیف مقرون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فی الحال آپ کو یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ناقص الیائی ہے۔ یہ سب ہم بعد میں پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میرا خیال ہے آج کا سبق بس یہیں پر روک دیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔